अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने ये हमारा दूसरा इस्तकबाल किया है। ये हमारा दूसरा विजिट है, दूसरा जलसा है। शहीदों के सरजमीन पे, गैरतमंदों की सरजमीन पे, बहादुरों की सरजमीन पे, शहीद लालत जान की सरजमीन पे, यासीन में ये मेरा दूसरा दौरा है। इस दफा हम 3 दिन जो है गिजर में गुजारे हैं। भुट्टो के गिजर में, वो गिजर जो भुट्टो शहीद ने जिला का दर्जा दिया। ये जिला जालिम जिया ने आपसे छीना था, मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वजीर आजम बन के आपका जिला बहाल की थी। आप सब ने पार्टी का परचम थामा है। जिला गिजर में पार्टी को जिंदा रखा है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को मंशूर को, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नजरिया को जिंदा रखा है। मैं खास तौर पे वो जियाले जिन्होंने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत की, अपने खून पसीने इस पार्टी को दिलवाए और आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। हमारा जीनत शाह साहब और काका जान साहब को सुर्ख सलाम पेश करना चाहता हूं। साथियों, भुट्टो शहीद ने गिलगित बल्तिस्तान से FCR का निजाम का खात्मा किया, राजगिरी निजाम का खात्मा किया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया, यहां जमहूरी और सियासी आजादी दिलवाई, सियासी जमातों को सियासत करने की इजाजत दिलवाई। और फिर सदर जरदारी के दौर में हमने गिलगित बल्तिस्तान को शिनाख्त दिलवाया। गिलगित बल्तिस्तान का नाम गिलगित बल्तिस्तान रखा। आपको अपना असेंबली दिया, आपको अपना गवर्नर दिलवाया, आपको अपना वजीर आला भी दिलवाया। यह आपके हकूक की जदोजहद है। उस दिन से लेके आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन अपने हकूक की जदोजहद आगे लेने के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं। हमने पूरे गिलगित बल्तिस्तान में मुहिम चलाए हैं। आपके ओहदे दौरान ने, आपका सूबाई सेटअप ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक में इजाफा करने के लिए जिदोजहद चलाया था। हक़े हकमियत का नारा उठाया था, हक़े मलकियत का नारा उठाया था, हक़े रोजगार का नारा उठा के जगह जगह पहुंचा। फिर उसके बाद आपका पार्टी की क़ियादत और मैं खुद गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किए। हम भी हर इलाके में गए। हमने भी हक़े हकमियत का नारा उठाया, हमने भी हक़े मलकियत का नारा उठाया और आपकी जदोजहद को आगे लेके चलते हुए इस सफर को, इस मिशन को पूरे पाकिस्तान में अपने मंशूर में, अपना मंशूर का 2018 का मंशूर का हिस्सा बना के आपके मुतालबात को पाकिस्तान के हर सूबा में बयान किया। और अब वो दिन दूर नहीं जब हमने अपना मंशूर को हकीकत में तब्दील करना है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनको मुतालबात दिलवाना है। 15 नवंबर आपकी जिद्दोजहद हमारी जिद्दोजहद के इम्तिहान का दिन है।
ہم وہ واحد جماعت ہے، شور میں لکھا ہے، واضح طور میں لکھا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ انہیں صوبہ چاہیے، کہ گلگت بلتستان کے عوام کے عوام ہے کہ انہیں نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں ممبران چاہیے، کہ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ اگر اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا تو ہمارے ووٹوں سے بنے گا۔ یہ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ اگر پاکستان کے فیصلے لیے جائیں گے تو ہم وہ فیصلے لیں گے۔ یہ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ہمیں حق حکمیت دو۔ یہ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ حق ملکیت دو، اور یہ گلگت بلتستان کے نوجوانوں کا اور مطالبہ ہے کہ ہمیں اپنا حق روزگار بھی دلوا دو۔ یہ کسی اور جماعت کے منشور میں موجود نہیں ہے، یہ آپ کا جماعت کے منشور میں موجود ہے۔ تو 15 نومبر آپ کا امتحان ہمارے امتحان کا دن ہے۔ ہم نے اس منشور کو ہر ضلع سے جتوانا ہے، ہر امیدوار کو جتوا کے، تیر پہ تھپا لگوا کے، گلگت بلتستان کے ہر علاقہ سے بھٹو کا نمائندہ کو جتوا کے یہ پوری دنیا کو پیغام دینا ہے، یہ پوری دنیا کو پیغام دینا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں باتیں ہیں وہ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے۔ یہ الیکشن ایک عام الیکشن نہیں ہے، ایک ریفرینڈم ہے، ریفرینڈم۔ آپ نے پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت دینا ہے تاکہ آپ پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارا منشور جو کسی کے اشاروں پہ نہیں بنا، جو ہمارے سیاسی کارکن کی جد و جہد کے نتیجے میں بنا ہے، یہ منشور گلگت بلتستان کے عوام کا منشور ہے، یہ گلگت بلتستان کے ہر ضلع کا منشور ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جب ہم نومبر 15 کو یہ الیکشن جیتتے ہیں تو کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ یہ کسی کی سازش کے نتیجہ ہے، یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ آپ کی جد و جہد کے نتیجہ ہے، اور انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی، جیت گلگت بلتستان کی عوام کی ہوگی۔ یہ وہی گزر ہے جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام نے کھڑے ہو کر راجگیری نظام کا خاتمہ کا اعلان کیا۔ ہم اسی غزر پہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے عوام کو حق حکمیت دلوائیں گے، حق ملکیت دلوائیں گے۔ یہاں کے پہاڑوں سے لے کے نیچے آپ کے دریاؤں تک آپ اس زمین کے مالک بنیں گے۔ جو معدنیات ان پہاڑوں میں چھپے ہیں آپ ان کے مالک بھی بنیں گے۔ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو لینڈ ریفارمز کروا کے اس ملک کے غریب کسانوں کو زمینوں کا مالک بنا سکتا تھا تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی مل کے 15 نومبر کا الیکشن جیت کے قانون سازی کر کے آپ کو حق حکمیت، حق ملکیت دبا کے رہیں گے۔ حقوق کا جدوجہد ہو یا معیشت کا جدوجہد، ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کے لیے آپ کے ساتھ دیا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں کے عوام کو بھوک سے آزادی دلوانے کے لیے، غربت سے آزادی دلوانے کے لیے گندم کی سبسڈی دلوایا تھا، نمک کا سبسڈی دلوایا تھا، چینی کا سبسڈی دلوایا تھا، پیٹرول کا سبسڈی دلوایا تھا۔ آج کل جو حکمران ہیں وہ سبسڈی چھیننے والے ہیں، دینے والے نہیں ہیں۔ اب پاکستان کے کسان سے پوچھیں،
آپ پاکستان کے عوام سے پوچھیں کہ جو سبسڈی پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے تھے، ہر سبسڈی کے پیچھے پی ٹی آئی کے سرکار پڑا ہوا ہے. وہ عوام کی جیب پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، غریبوں کی جیب پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں. عرض نہیں دیں گے. ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو یہ قدم سبسڈی دلوائی ہے، ہم اس کو کم نہیں ہونے دیں گے. اس کا کوٹا میں اضافہ ضرور کریں گے، مگر کٹپتلیوں کو چوری نہیں کرنے دیں گے. ساتھیوں، آپ کی معاشی ترقی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ واضح قدم اٹھائے ہیں. چاہے وہ سید ذوالفقار علی بھٹو نے جو پاکستان سینو اگریمنٹ کروا کے گلگت بلتستان اور چائنا اور پاکستان کے درمیان جو معاشی دروازے کھولے تھے، جو کاراکاروں کا بنیاد رکھا تھا، اس سے معاشی انقلاب آیا تھا. صدر زرداری نے جو سی پیک شروع کیا تھا، وہ پاکستان کے پسماندہ علاقے کے لیے سی پیک تھا. جو آج کل سی پیک کے اونرشپ لینا چاہتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کا تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ پیک ہے جو آپ خود مانتے ہو کہ پاکستان کا گیم چینجر ہے. پاکستان کا گیم چینجر تو آپ کے پاس ہوتا ہی نہیں اگر یہ گلگت بلتستان کے پہاڑ نہیں ہوتے. یہ گلگت بلتستان کی سرزمین کی وجہ سے ہے کہ آپ کو سی پیک ملا ہے. سی پیک تو ہے تو گلگت بلتستان کے عوام کی وجہ سے، بلوچستان کی گوادر کی وجہ سے. اور افسوس کی بات ہے کہ جہاں سب سے پہلا فائدہ آپ کو ملنا چاہیے تھا، آج تک آپ کو اس فائدہ سے محروم رکھا گیا ہے. آج تک آپ کو حصہ جو سی پیک میں ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا ہے. یہ کام صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، جس نے سی پیک کی بنیاد رکھی ہے، جو جانتی ہے کہ سی پیک کس کے لیے تھا. سی پیک گلگت بلتستان کے عوام کے لیے تھا، سی پیک فاٹا کے عوام کے لیے تھا، سی پیک بلوچستان کے عوام کے لیے تھا. ہم ان کو، عمران کی حکومت کو، یہ اجازت نہیں دیں گے کہ سی پیک کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جائے. یہ منصوبہ ہے اور عوام کو اس سے فائدہ ملنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہاں کے عوام کو روزگار دلوانے کو ترجیح دی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو یا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دور ہو یا صدر زرداری کا دور ہو، ہم نے گلگت بلتستان کے ہر ضلع میں روزگار دلوایا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ کی ووٹوں کی وجہ سے، آپ کی ساتھ کی وجہ سے نومبر 15 کے بعد ہم پھر سے روزگار دینا شروع کر دیں گے. یہ جو بے روزگاری کا سلسلہ شروع ہوا ہے، وزیر اعظم صاحب ہر قومی ادارہ سے عوام کو بے روزگار کر رہا ہے. وہ پی ٹی ڈی سی، پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کوآپریشن، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے ہزاروں لوگ کو روزگار ملتی تھی، اس کو بند کرنے کی کر رہا ہے. اس ادارہ سے عوام کو بے روزگار کر رہا ہے. ریڈیو پاکستان سے لوگوں کو بے روزگار کر رہا ہے. ہر ادارہ ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے. مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں حکومت بنائیں گے، ہم آپ کو روزگار دلوائیں گے اور وزیر اعظم صاحب کو بے روزگار کروائیں گے. یہ وزیر اعظم نے عوام کے جیب پہ ڈاکہ ڈالا ہے، عوام سے چھینا ہے، ایک چیز دیا بھی نہیں. آپ مجھے بتائیں کیا گلگت بلتستان میں ایک اینٹ لگا ہے؟ ایک منصوبہ شروع ہوا ہے. کل کہتا ہے کہ میں پیکج کا اعلان نہیں کر رہا ہوں، اس لیے الیکشن کا دن ہے.
یار اب تو الیکشن کا دن ہے، 2 سال سے الیکشنز نہیں تھے، اب کب کہاں تھے؟ گلگت بلتستان کے عوام کو غربت میں دکھیل رہے تھے، گلگت بلتستان کے عوام کو بے روزگار کروا رہے تھے، گلگت بلتستان کے بزرگ عوام سے ان کے پینشن چھین رہے تھے، اور اب کہتا ہے کہ اس لیے الیکشنز ہیں میں پیکیج اعلان نہیں کر رہا ہوں۔ ان سے پوچھے کہ چلیں گلگت بلتستان میں آپ نے پیکیج نہیں دیا، کہاں پیکیج دیا آپ نے؟ 2 سال سے آپ حکومت کر رہے ہو پورا پاکستان میں، کہیں نہیں، ایک جگہ بھی نہیں ہے جہاں آپ نے ترقیاتی منصوبے شروع کیے ہیں۔ آپ نے تو اپنا پختونخوا میں کچھ کیا نہیں ہے، آپ نے پنجاب کو بزدار کے ہاتھ پہ چھوڑ پہ ان کا فنڈز بھی کاٹے ہیں، کہاں کا پیکیج؟ آپ نے تو میاں والی کو بھی پیکیج نہیں دیا ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام باشعور لوگ ہیں، ان کو پتا ہے کہ آپ صرف جھوٹ بولتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، الیکشن کے دوران جو بھی وعدہ کرتا ہے یہ شخص پھر جاتا ہے۔ آپ پوچھے جنوبی پنجاب کے عوام سے، جن سے شخص نے الیکشن سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں جنوبی پنجاب کو 100 دن کے اندر صوبہ دے گا۔ 2 سال گزر چکے ہیں، آج تک ملتان کے عوام سے پوچھے، بھاولپور کے عوام سے پوچھے، ان کا صوبہ کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اچانک الیکشن کے دوران کل ہی وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ دے دے۔ سوچنے کی بات نہیں ہوتے، یہ تو یہاں کے عوام کی جدوجہد ہے، یہ وہاں کے عوام کو مطالبات ہے، یہاں کے عوام آپ سے صوبہ چھین کے رہیں گے۔ اگر آپ کا وعدہ سچا تھا تو آپ کا منشور میں یہ بات شامل ہوتا، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں شامل ہے۔ اگر ان کے وزیر اعظم کے بات سچا ہے تو آج بھی آپ ہمارا ہی پیج چھین کے اپنا ہی منشور میں ڈال کے یہ ثابت کر دیں کہ یہ صرف بات نہیں ہے، یہ صرف ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کو کاپی پیسٹ کر کے اپنا ہی منشور میں، پی ٹی آئی کے منشور میں شامل تو کر دے۔ اگر آپ اپنے بات کے سچے ہو تو آپ کا اپنا کابینہ کا فیصلہ، جہاں آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کا یہ مطالبہ کو رد کیا تھا، مسترد کیا تھا، وہ کابینہ کا فیصلہ تو واپس لے لے۔ اگر آپ واقعی صوبہ دینا چاہتے ہو تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو عمران خان کا نام سے ریویو پٹیشن ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو صوبہ مت دو، وہ تو واپس لے لو۔ کس قسم کا وزیر اعظم ہے؟ کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں عبوری صوبہ۔ تو خود عبوری وزیر اعظم ہو تو کون سا صوبہ دیں گے؟ ساتھیوں، انہوں نے پاکستان کو تاریخی مہنگائی دیا ہے، تاریخی غربت دیا ہے، تاریخی بے روزگاری دیا ہے۔ ہم نے اس تباہی سے گلگت بلتستان کے عوام کو بچانا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد حکومت ہے جو ہمیشہ عوام کو روزگار بھی دیتی ہے، جو تنخواہ میں اضافہ کرتا ہے، جو پینشنز میں اضافہ کرتا ہے۔ صدر زرداری کے دور میں ہم نے تنخواہ میں 150% کا اضافہ کیا تھا۔ ہم نے پینشنز میں اپنا بزرگ پینشنرز کے لیے 100% اضافہ کیا تھا۔ ہم نے اپنا سپاہیوں کی تنخواہ میں، اپنا فوج کی تنخواہ میں، جو اپنے جان، جو شہادت قبول کرتے ہیں اس سرزمین کو دفاع کرتے ہوئے، ان کا تنخواہ میں 175% اضافہ کیا۔ یہ کام کسی عامر کی حکومت میں نہیں ہوا،
یہ کام کسی کٹ پتلی حکومت میں نہیں ہوا. یہ کام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. آج بھی یہ شخص پینشنز میں اضافہ نہیں کر رہا ہے, تنخواہ میں اضافہ نہیں کر رہا ہے. ایک ہی صوبہ ہے جہاں پینشنز اور تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے اور وہ سندھ صوبہ ہے. ہم اس طریقے سے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے ہیں. ان مشکل معاشی حالات میں واحد ہی حل ہے کہ جو حکومت روزگار دے رہی ہے وہاں میں تو تنخواہ کا اضافہ کرے. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ نومبر 15 پہ جب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کرواتے ہو تو گلگت بلتستان کے پینشنرز کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. گلگت بلتستان کے ملازمین کو, گلگت بلتستان کے پولیس آفیسرز کو, گلگت بلتستان کے ٹیچرز کو پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. پی پی کی حکومت آ رہی ہے, آپ کے تنخواہ میں اضافہ ہوگا, آپ کے پینشنز میں اضافہ ہوگا. ساتھیوں, ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب دوست پالیسیز دی ہے, مزدور دوست پالیسیز دی ہے. بھٹو شہید کا نظریہ آگے لے کے چلتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت نے ہر مزدور کے لیے, چاہے وہ ادارہ میں کام کرے یا وہ سیلف امپلائڈ ہو یا وہ ذرائع مزدور ہو یا وہ عورت ہو یا مرد ہو, ان کے لیے مزدور کارڈ کی بندوبست کیا ہے. مزدور کارڈ. اور نومبر 15 پہ جب گلگت بلتستان کے محنت کش اور مزدور پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے تو پھر ہم گلگت بلتستان کے مزدوروں کے لیے بھی یہ مزدور کارڈ کا شروعات کریں گے. وزیر اعظم نے مزدوروں سے حق چھینا ہے, ہم مزدوروں کو ان کا حق دلوائیں گے. وزیر اعظم نے آپ سے آپ کا حق چھینا ہے, عورتوں سے, غریب عورتوں سے حق چھینے کی کوشش کر رہا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کٹوتی کرتا ہے. ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے غریب عورتوں کے, ہمارے مائیں بہنوں کے جیب پہ بھی ٹاکا ڈالے. آپ انشاءاللہ تعالی نومبر 15 کو 15 نومبر کو پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے اور ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے. پوچھو, وزیر اعظم سے پوچھو, آپ کو کیوں اچانک الیکشن کے دوران گلگت بلتستان کا خیال آیا؟ یہ وجہ تو نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ گلگت بلتستان کے عوام کھڑے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کھپلو سے لے کے یا غزر تک دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو ہر علاقہ میں زندہ ہے, جو ہر علاقہ میں جیت رہا ہے. ڈر کے مارے آپ کا وزیر اعظم کل یہاں پہنچا تھا, ڈر گیا آپ کی طاقت سے, ڈر گیا عوام کی طاقت سے, سوچا کہ وہ دھاندلی پھر سے شروع کر لے. ان کو یہ سمجھ میں نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام غیرت مند لوگ ہیں, گلگت بلتستان کے عوام وفادار لوگ ہیں, گلگت بلتستان کے عوام شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہیں, گلگت بلتستان کے عوام بھٹو شہید کی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ کسی کٹ پتلی کے ساتھ نہیں دیں گے, کسی کٹ پتلی کے دھوکہ میں نہیں آئیں گے. کہتا ہے کہ الیکشن ہے تمہیں پیکیج نہیں دے سکتا. الیکشن تو اب ہے بھائی, 2 سال سے آپ وزیر اعظم رہے ہو, کشمیر کے سفیر آپ خود اپنے آپ کو کہلواتے ہو. آج بھی آپ کا کشمیر اور گلگت بلتستان کا سفیر یہاں پھر رہا ہے. یہ تو میرا دوسرا دورہ ہے یاسین میں. میں آج دوسری بار جاؤں گا شہید لالک جان کو سلام پیش کرنے کے لیے.
کل ہم نے وزیر اعظم کو گلگت میں تو دیکھا تھا. کیا یہ وزیر اعظم کبھی یہاں یاسین پہنچا ہے؟ آپ کے مسائل کے بارے میں پوچھا ہے؟ وزیر اعظم نے آپ کے شہیدوں کا سلام پیش کیا ہے؟ کیا یہ وزیر اور وزیر اعظم جن کے دوران سودائے کشمیر ہو چکا ہے، کیا وہ آپ کے شہداء کا دعا کرنے کے لیے یہاں پہنچ چکے ہیں؟ تو کس منہ سے سرزمین سے آپ ووٹ مانگ رہے ہو؟ کس منہ سے آپ یہاں کے عوام سے ووٹ مانگ رہے ہو؟ آپ 15 نومبر کو اس قسم کے منافق وزیر اعظم کو، اس قسم کے کٹپتلیوں کو ہمیشہ کے لیے گلگت بلتستان کی سرزمین سے فارغ کر دیں گے انشاءاللہ. یہ جھوٹا وزیر اعظم کہتا ہے کہ یہ کرپشن پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، کرپشن کا خاتمہ کرے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، گلگت بلتستان کے غریبوں سے پوچھتا ہوں، کیا کرپشن میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں؟ اب ہر شخص مان رہا ہے کہ جب سے عمران آ چکا ہے مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا ہے، غربت میں بھی اضافہ ہوا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، اور سفارش میں بھی اضافہ ہوا ہے، کرپشن میں بھی اضافہ ہوا ہے. عمران کہتا تھا کہ وہ 19 دن میں کرپشن کا خاتمہ اور 90 دن میں دہشت گردی کا خاتمہ کرے گا. اب وہ کہتا ہے کہ کوئی میجک بٹن نہیں ہے کہ جس کے میں دباؤ یہ سارے مسائل ختم کر لے. میں عمران کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سچے بن جائے، ایماندار شخص بن جائے تو ہم ایسے کرپشن کا خاتمہ کر سکتے ہیں. تو منافق ہو، تو کرپشن کے ساتھ سیاست کھیلتے ہو، صرف اپنے مخالفین کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہو. ایک قانون بنائے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کا حصہ ہے. اس قانون میں نہ کہ ہم کرپشن کا ناسور کو ہمیشہ کا خاتمہ کریں گے. یہ ایک ہی قانون ہو جس کے تحت ہر پاکستانی برابر کا شہری ہو. ایک ہی قانون ہو کہ اگر آپ سیاست سے تعلق رکھیں، آپ بیوروکریسی سے تعلق رکھیں، آپ جنرل ہو یا جج ہو، ایک ہی قانون کے تحت آپ کا کرپشن پکڑا جائے گا. آپ کو ایک ہی قانون کے تحت ہم آپ کے احتساب کریں گے اور پھر ہم اس کرپشن کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب تک یہ جھوٹا وزیر اعظم ہے جو منافقت کا سیاست کرتا ہے، تب تک نہ ہمارا معیشت ترقی کرے گا، نہ آپ کرپشن کا خاتمہ کر سکیں گے. کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہو، بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہو، غربت کا خاتمہ چاہتے ہو، جمہوریت چاہتے ہو، صوبہ چاہتے ہو، حق حکمیت چاہتے ہو، حق ملکیت چاہتے ہو، حق روزگار چاہتے ہو، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو، بھٹو شہید کا جماعت کے ساتھ ہو. تیر پہ تھپا لگا کے ہمیں بھاری اکثریت دلوا دو اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے آپ کے مسائل حل کریں گے. میں جانتا ہوں کہ آپ نے جس طریقے آپ بھٹو شہید کے ساتھ دیا تھا، جس طریقے آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا تھا، آپ ضرور مجھے ایک موقع دیں گے تاکہ میں آپ کا خدمت کروں جیسے بھٹو شہید نے کیا، تاکہ وہ خواب جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کے لیے دیکھا تھا وہ خواب میں پورا کر سکوں، تاکہ ہم مل کے بھٹو شہید کا نامکمل مشن کو مکمل کر سکے. آپ ضرور 15 نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے، تیر کے ساتھ دیں گے، شہیدوں کے جماعت کے ساتھ دیں گے. میں آپ سب کا بہت ہی شکر گزار ہوں. انشاءاللہ تعالی میں کہیں نہیں جا رہا ہوں، میں یہاں گلگت بلتستان میں ہی رہوں گا. 15 نومبر تک آپ کو الیکشن جتواؤں گا، پھر حکومت بنا کے وزیر اعلیٰ منتخب کر کے واپس چلے جاؤں گا. جی بھٹو. میں خاص طور پہ
یہاں کے عورتوں کا شکریہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اتنے بڑے تعداد میں یہاں موجود ہیں. آپ کا موجود ہونا، آپ کا ہمارا استقبال کرنا ان سارے ظالم قوتوں کے لیے ایک پیغام ہے جنہوں نے ہم سے شہید بی بی چھینا ہے، جنہوں نے مجھ سے اپنی والدہ چھینی ہے. آپ دیکھ لیں، خضر کی ہر عورت، یاسین کی ہر عورت بے نظیر بننے کو تیار ہے. جیے بھٹو.